अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पिछले चंद दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, FIR काटी जा रही हैं, शेख राशिद शफीक को गिरफ्तार भी कर लिया गया, ब्लास्फेमी के पर्चे हो रहे हैं, इस पर बहुत बहस भी है पाकिस्तान में। ख्वाजा आसिफ साहब से बात शुरू करते हैं कि क्या होगा, पॉलिटिकल बात भी करते हैं उनसे, जरा इस इशू पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, एक तो बहुत सारे इश्यूज, आई एम श्योर आप भी आजकल डेली बेसिस पर इन इश्यूज के साथ डील कर रहे होंगे, ज़ाहिर रोज की बुनियाद पे खबरें आती हैं। सबसे पहले ये जो सबसे ज्यादा जो बहस शुरू हो गई है, जो केसेस ब्लास्फेमी के बनने शुरू हो गए हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे, ज़ाहिर आप लोग खुद, आपको याद होगा, आप एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, मैं तो उनकी ट्वीट सुन के थोड़ा सा पढ़ के मुझे हैरानी भी हुई। आपको लगता है ये ठीक है पॉलिटिक्स, या इससे थोड़ा सा पाकिस्तान को अब दूर लेकर जाना चाहिए? काशिफ, ये जो आपने बात की है, मैं पर्सनली जो है मैं इसमें ये बिलीव करता हूँ कि इस मुल्क में इस वक्त हमारे मुल्क में जो पोलराइजेशन जो है वो इतनी शदीद हो गई है कि इसको कम करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैं तो इसका जो तमाम सर ब्लेम जो है वो इमरान खान पे डालूंगा कि जिन्होंने ना तो ताकत या इक़्तिदार जो है वो एक गुड स्पिरिट में या एक स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं की तरह नहीं छोड़ा। वो पिच पे आज भी पिच पे लेटे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि पोलराइजेशन इतनी बढ़े कि या तो उनको उनकी मर्जी का कोई सलूशन ढूंढा जाए या फिर माशरा लग जाए। तो ये बड़ी इस वक्त बड़ी गंभीर और एक तशवीशनाक सिचुएशन क्रिएट हुई है। मेरा अपना ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि इसको टेंशन को कम करना चाहिए, इस पोलराइजेशन को कम करना चाहिए। और पोलराइजेशन को कम करने का एक वाहिद हाल ये है कि हम कम से कम कन्फ्रंटेशन जो है उसको डक करें या उसको अवॉइड करें। कन्फ्रंटेशन जो है, जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो उनको कन्फ्रंटेशन बढ़ानी नहीं चाहिए, उनको कन्फ्रंटेशन डिफ्यूज करनी चाहिए। तो उस हवाले से तो मैं कहूँगा कि जो भी वाक़या हुआ वो बड़ा अंदोनाक और बड़ा दुख वाला वाक़या है। आई वाज देयर जिस वक्त वो वाक़या हुआ है। मैं वहाँ पे नहीं था। मरियम औरंगज़ेब और शाहज़ेन बुगटी के साथ मैं उस वक्त कुछ फासले पे था, कुछ फासले में खासे फासले पे था। मैं मस्जिद नबी के बाहर उनके सेन में था। तो वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कोई भी मुसलमान जो है उसके जज्बात जो है मजरूह डेफिनेटली होंगे। लेकिन मैं इसको फिर भी कहूँगा कि ये जो तौहीन का मामला है उसके में सऊदी हुकूमत ने भी कानूनी कार्रवाई जो है की है और कर भी रहे हैं। मस्जिद में जो नंगी गालियाँ दी गई हैं, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, नंगी गालियाँ दी हैं। और बाकायदा जो है इसका अनाउंसमेंट जो है शेख रशीद साहब ने 1-2 दिन पहले कर दी थी कि ये वहाँ जा रहे हैं, देखो इनके साथ वहाँ पे क्या होता है। और ये लोग जो है सारे के सारे जो है कम से कम इनकी मेजॉरिटी जो थी ओवरवेलमिंगली ये सारे यूके से आए हुए थे जिन्होंने ये सारा हंगामा किया। 3, 4, 5 जो तस्वीरें अनिल मुसर्रत की, वो एक चीकू एक बंदा है, वो फिर एक और आदमी उनका अहदेदार है, ये सारे के सारे लंदन से आए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए कम है। जितनी भी कंडेमनेशन की जाए, हमारा ईमान, हमारा सब कुछ जो है वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के मरहून मिन्नत है, उनकी पाँव की खाक की जो है वो उसके सदके हम इस दुनिया में हैं, इस सारी कायनात उनके कुछ का वजूद उनके लिए लाया गया। तो ये मामला जो है इसमें मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का सियासी जो है शायबा नहीं होना चाहिए कि ये किसी सियासी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कानून कोई अपने हरकत में आता है तो उसमें भी इतना मोहतात होना चाहिए कि किसी को ये शायबा भी ना हो, किसी को ये ख्याल भी ना आए कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसके कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो कानून और कायदे को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ माई हम्बल, वेरी हम्बल व्यू। मैं बस एक सियासी वर्कर के आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट कि अगर किसी मौके पे अवॉइड भी किया जा सकता हो अपना इमेज जो है बचाने के लिए
کہ بھئی ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ انتقامی کارروائیوں پہ نہیں بلیو کرتے. ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہیں, بڑی زیادتی ہوئی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. اور پرسنل لیول کاشف عباسی کو پتا ہے کہ خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا ہے. خواجہ صاحب ایک آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جواب میں کہا کہ مارشل لا چاہتے ہیں, مارشل لا لگ جائے. مارشل لا لگ سکتا ہے اس ملک میں, اس ماحول میں, ان حالات میں؟ دیکھیں میں لمبی بحث ہو جائے گی. میں صرف آپ کو تھوڑا سا سیاسی پس منظر جو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میری آپ کے ساتھ اس معاملے میں بہت دفعہ بات چیت ہوئی ہے. دیکھیں ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ فیل ہوا ہے. میں نے آج صبح بھی طلعت کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہوا ہوں, آئی ایم این اولڈ مین, تو میں ذرا ماضی کی طرف جو ہے نا بہت ذرا اس کو ریفر کرتا ہوں. 50 کی دہائی میں پولیٹیشینز کو ڈسکریڈٹ کر کے تو یہاں پہ اس ملک میں جو ہے پہلی فوجی حکمرانی جو ہے وہ وجود میں آئی. اس کے بعد آپ جب بھی دیکھیں, جب بھی چاہے وہ 58(2)B استعمال کی گئی ہے یا فوجی مداخلت ڈائریکٹ ہوئی ہے کہ پولیٹیشینز کو ویلیفائی کیا گیا ہے, پولیٹیشینز کو بدنام کیا گیا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, سارے ہیں. اس کے بعد جو ہے اپنی پارٹی بنا کے جو ہے نا, چاہے وہ ایوب خان تھے یا جنرل ضیاء تھے یا مشرف تھے, وہ حکمرانی انہوں نے کی. ان کی حکمرانی بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. یہ ایک نیا تجربہ ہوا تھا. یہ نیا تجربہ ہوا تھا کہ جو ٹریڈیشنل فورسز ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان میں, ان کو ڈسکریڈٹ کر کے ایک نئی فورس جو ہے, ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا جائے جس کا نام عمران خان ہے. انٹینٹڈ ہے, نیا ہے, اس کو ٹرائی کیا جائے. اس کو سپانسر کیا گیا, اس کو ٹرائی کیا گیا, الیکشن میں ہیلپ کیا گیا, اس کو تمام الیکٹیبلز جو ہے اکٹھے کر کے دیے گئے. سو اٹ واز این اٹیمپٹ that the old political forces have been discredited. یعنی کم از کم یہ امپریشن تھا, ڈسکریڈٹ ہوئے یا نہ ہوئے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اب ایک نئی فورس آ رہی ہے اینڈ دیٹ ول سیلویج پاکستان. وہ پاکستان کے لیے نجات دہندہ ہوگا اور پاکستان کے عوام کو نجات دلائے گا. دیٹ وہ منہ کے بھل گرا ہے وہ سارے کا سارا جو ارینجمنٹ ہے, جو ایکسپیریمنٹ تھا, وہ سارے کا اتنا فلاپ ہوا ہے. اتنی ڈبہ فلم جو ہے پاکستان کی سیاست میں کبھی چلی نہیں ہے, یہ عمران خان والی فلم جو ہے. اب دوبارہ وہ فورسز جو ڈسکریڈٹ سو کالڈ ڈسکریڈٹ کی گئی تھیں, وہ دوبارہ جو ہے کولیشن کی فارم میں جو ہے اس وقت برسر اقتدار ہیں. اب ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نئے الیکشن کروائے جائیں. وائی نئے الیکشن کرائے جائیں؟ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے, آئینی طریقے سے کیا ہے. ہم نے جو ہے ان کے جو شاکی تھے, ان کو شکایت تھی, ان کے جو کولیشن پارٹنر تھے وہ ٹوٹ کے ہمارے ساتھ آ ملے. ان کے 19-20 ساتھی خود بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی اپنی پارٹی سے. میرے 20-25 اور لوگ جو ہیں وہ ریزگنیشن اپنے ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہیں, وہ اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہ اٹر اور کمپلیٹ فیلئر ہوئی ہے 2018 والے اس کی جو ہے. لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, لوگ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, لیکن اب عمران خان جو ہے وہ فرا گوگی کی ڈیفینڈ میں آ رہا ہے. ایک ہفتہ جو ہے اس کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ فرا گوگی سے تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. فواد اس کی حسین کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے. آج فورن پرائم منسٹر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے ریئل اسٹیٹ میں کمایا ہے, اس نے فلانی چیز میں کمایا ہے. وہ ایسے لگتا ہے جب اس کا انکم ٹیکس ایڈوائزر رہا ہوا ہے یا اس کا فائنینشیل ایڈوائزر رہا ہوا ہے. وہ ایک خاتون کی یہ کیا پستی ہے, کیا کہاں جیسے فال فرام سبلائم ٹو ریڈیکولس, کہ ایک بندہ جو قوم کا نجات دہندہ تھا ایک عورت کی ڈیفنس کے لیے ٹی وی پہ آ کے اور سوشل میڈیا پہ اس کی صفائیاں پیش کر رہا ہے. اس کا خامد اتنی صفائیاں نہیں کاشف پیش کر رہا ہے جتنے عمران خان پیش کر رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ڈیفینس نہیں کی جانی چاہیے. لیکن خالد صاحب آپ نے 2 بات کی. آپ نے کہا پولیٹیشین کو ڈسکریڈٹ کیا گیا. اگر میں صرف فلمیں چلانی شروع کروں خالد صاحب کہ کس نے کس کو کیا کہا, یعنی آپ نے زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو, یا پیپلز پارٹی نے آپ کو, شاید 7 دن کا پروگرام نکل جائے گا. کسی نے ڈسکریڈٹ نہیں کیا خالد صاحب. آپ لوگ خود ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے. میں کل ہی ایک کلپ وائرل ہوا آج کل سوشل میڈیا, خواجہ سعد رفیق صاحب کا. زرداری صاحب آپ کھاتے رہے, کھا رہے ہیں, آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا, اور آپ کی شوگر ملنے بچے دیتی ہیں. یہ آپ لوگ کہتے رہے خالد صاحب. یہ آپ کو اگر میں آج سے 5-10 سال پہلے جب آپ سے بات کرتا ہوں تو شاید مجھے یقین ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ریالٹی ایکچولی سیاستدان کون کیا کرتا رہا. میاں صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی, بلاول صاحب بھی,
چور ہے چور ہے کے نعرے لگائے. سو یہ ڈسکریڈٹ کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے, میرا خیال ہے اس ملک میں خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. ایک بڑی خرابی ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایک رات میں, یہ تو نہیں تھا کہ 3 سال پہلے تک فرانس سے لوگ پاکستان میں نوکریاں کرنے آتے تھے اور اب مشکل پڑ گئی ہے. گیلانی صاحب آئے, انہوں نے کہا مشکل ترین اکانومی ملی ہے, کٹھا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. میاں صاحب آئے, انہوں نے کہا اس اکانومی کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ادھار لے کر ادھار واپس کرنے پڑیں گے. ایوری پالیٹیشین ہیز سیڈ دس. مائی کوشچن ٹو یو خالد صاحب, ایک تو آپ نے جو ڈسکریڈٹ کرنے کی بات کی وہ تو سب سے پہلے سیاستدانوں کے بارے میں سارا کچھ کہا. میں جواب دوں اب؟ جی جی خالد صاحب. جی دیکھیں, اگر آپ ایوب خان کی تقریر جو ہے پہلی نکال لیں کہ ریڈیو پاکستان سے, اس وقت ٹی وی تو نہیں تھا, تو وہ سیاستدانوں کے خلاف بولا. ایبڈو قانون بنایا اس نے, سارے پاکستان جتنے بھی میجورٹی آف لیڈنگ پولیٹیشنز ور بینڈ فرام پالیٹکس. اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آئے, وہ بھی, اگر اس وقت تو ٹیلی ویژن آ گیا تھا, آپ ان کی بھی گفتگو سنیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ بنگالیوں سیاستدانوں نے اور پنجابی اور فلانے سیاستدانوں نے یہ کر دیا. اس کے بعد ضیاء صاحب آئے, ضیاء صاحب نے بھی یہ کہا, بہت کہا. انہوں نے بہت سے لوگوں کو ڈسکریڈ کیا, جس میں سر فہرست جو ہے پیپلز پارٹی تھی. ہم ان کے ساتھ تھے, ہم ڈسکریڈ نہیں ہوئے کیونکہ ہم ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد جو ہے آن پراکسی جو تھے غلام اسحاق خان اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے 2 دفعہ اسمبلی توڑی, انہوں نے بھی یہ پلی لی. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, انہوں نے بھی پلی لی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہی سیاستدانوں کو ساتھ ملا کے کاف لیگ جو ہے لانچ کر دی. سو اس لیے پلیز یہ تھوڑی سی اپنی ہسٹری جو ہے نا کریکٹ کر لیں. یہ ہسٹری اس طرح نہیں ہے. ہم نے ضرور کہا, ہم پالیٹیشینز جو ہیں ساری دنیا, پلیز جسٹ گیو می ہاف اے منٹ. پالیٹیشینز ساری دنیا میں ایک دوسرے کو ویلیفائی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو برتانے مارتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. لیکن یہ کام جو ہے پاکستان کے آئین کا ہے, پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, کس کو کریڈٹ کرتے ہیں. یہ پچھلے 72 سال میں یہ چیز نہیں ہوئی. یہ ہونی چاہیے تھی اور ہونی چاہیے, اور یہ انسٹیٹیوشنلائز ہونی چاہیے جو ہمارا آئین جو ہے حکم دیتا ہے جس چیز کا. اور یہ نہیں آپ میں نے اگر زرداری صاحب کے متعلق کہا, بالکل کہا, میں انکاری نہیں ہوں. کسی اور نے کہا, میرے متعلق کہا, نواز شریف کے متعلق کہا, شہباز شریف کے متعلق کہا, بالکل کہا. سیاستدانوں نے سیاستدانوں کے متعلق کہا. جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ میری بات نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے. میں ایک چیز جو ہے, میں نے کہا یہ جواز جو مہیا کیا گیا کہ ایک تیسری فورس لائی جائے, ایک ہائیبرڈ جو ہے تجربہ کیا جائے, ایک نیا بندہ لانچ کیا جائے, جو ٹریڈیشنل فورسز ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کر کے جو ہے ان کو ڈمپ کیا جائے اور یہ لایا جائے. وہ تجربہ فیل ہوا ہے, وہ فلاپ ہوا ہے تجربہ. اور وہ بندہ شور مچا رہا ہے کہ میں نے جو ہے میں نے واپس اسٹیڈیم میں نہیں جانا, میں نے پچ پہ لیٹنا ہے, میں نے وکٹیں اکھاڑنی ہیں. کہ یہ پرانے سیاستدانوں کی ریپلیسمنٹ میں جو پروڈکٹ لایا گیا ہے, وہ پروڈکٹ کیا لایا گیا, اس کا لیول دیکھیں, مینٹل لیول دیکھیں, اس کا ایتھیکل, اس کا مورل, اس کا پولیٹیکل, یہ سارے لیولز اس کے دیکھیں. اس صرف ایک انسیڈنٹ سے کہ وہ فرا گوگی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. میں آپ سے, میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے کہ اداروں کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے, کسی کو کسی کی صفائی دینے کی, بالکل میرا موقع لگوائے ہیں اس کے اوپر. اب آگے ذرا خالد صاحب, اب آپ نے الیکشنز کی بات کی ہے, آپ نے بہت سی بات کی, ظاہر ہے پولیٹیکل, ظاہر ہے وہ تو چلتی رہے گی. آپ لوگ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید تو آپ کرتے رہیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیں سر, یہ میاں صاحب کی واپسی کا کیا معاملہ ہے؟ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ مجھے ابھی تک کوئی ان کا پروگرام نہیں پتا اس سلسلے میں واپس آنے کا. واپس ضرور آئیں گے, ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے, انشاءاللہ ضرور آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے پروگرام کا بالکل قطعی طور میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی پروگرام نہیں بنا. اور ان کی سزا کی معافی کی بات چل رہی خالد صاحب, یہ پتا آپ کو کہ سزا معاف کی جائے گی؟ نہیں, مجھے اس کا بھی بالکل قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ معاف کی جائے گی یا جوڈیشل پروسیس کے ذریعے جو ہے اس کو ریورس کیا جائے گا. وہ تو اپیلیں تو موجود ہیں نا ان سزا کے خلاف. عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کا سوچ رہے خالد صاحب؟ نہیں, عمران خان نے مجھ پہ لگایا تھا, آپ کو پتا نا, آپ کو پتا کہا تھا انہوں نے کیبنٹ میٹنگ پر, اس میں ڈی جی ایف آئی اے نے کہا نہیں جی, 22 نومبر کو 2020 میں کیبنٹ نے میرے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا حکم دیا تھا,
جو حکم جو ہے مجھے اس کے لیے 4 دفعہ ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر بلایا گیا. اس کے بعد جو ہے بشیر میمن صاحب نے جو کہا دیٹ از پارٹ آف آر ہسٹری اور پارٹ آف آر میڈیا کے اوپر جو ہے میرے پہ لگا ہوا ہے. لیکن میں نہیں چاہوں گا کسی جی آپ کی اگر آپ سے مشورہ لیا گیا نہیں میں تو اس حق میں نہیں ہوں. میں تو سیاست میں جو ہے پولیٹیکل سکور جو ہے وہ سیاست کے لیے سیٹل کرنے کا قائل ہوں. بالکل ٹھیک. خان صاحب ابھی کیونکہ آپ فرا بی بی کا ذکر کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں حسین اور نواز اور حسن نواز جو کہ پرائیویٹ سٹیزنز ہیں ایک میٹنگ میں بیٹھے سعودی عرب میں. سیاستدانوں پرائیویٹ لوگوں کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. میں تمام میٹنگز میں رہا ہوں, کسی میٹنگ میں نہیں شامل ہوا, کسی آفیشیل میٹنگ میں. کون سی میٹنگ میں بیٹھے تھے جس کی تصویر وائرل ہوئی؟ جی کون سی میٹنگ میں تھے جس کی تصویر وائرل ہوئی؟ نہیں کسی میٹنگ میں نہیں تھی. دیکھیں میں جو سعودی ولی عہد ہیں ان کے ساتھ جس میٹنگ میں ہم گئے ہیں اس میں سارے جو لوگ جو تھے جو پورٹ فولیو ہولڈ کرتے ہیں وزیر اور جو سرکاری ملازم تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد دوسری میٹنگ جو سرکاری ہوئی ہے وہ ابوظہبی میں ہوئی ہے شیخ محمد بن زائد کے ساتھ. اس میں میں اور امبیسڈر اور بلاول تھے شہباز شریف کے ساتھ, اور کوئی نہیں تھا. But in principle, is that the correct position though? No, it is incorrect. یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. کسی آفیشیل میٹنگ میں حسین نواز نہیں بیٹھے, کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے. میں I can give you my word of honor for that. بالکل ٹھیک. خان صاحب یہ بتائیے گا ایک اور چیز جس پہ بڑی تنقید ہوگی, عمرے میں اتنے لوگ گئے, آپ آپٹکس غلط ہیں آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے عمرے میں جو لوگ گئے ہیں 12 لوگ گئے ہیں, جو ہے 11 یا 12 لوگ گئے ہیں. ٹھیک, کوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں گیا. اچھا اب ذرا ایک ٹیکنیکل سوال ہے, آپ تو اس ٹیکنیکل سوال میں بڑے سالوں سے ٹیکنیکل بندہ نہیں ہے غلط ہے, تم میرے کو ٹیکنیکل اور سارا ٹاٹا سوال ہے گا, تسی ایسے بڑے عرصے تو گلا بھی کرتے آئے ہو. اوکے کرو. سارے کہہ رہے ہیں اب حکومت ہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات وجہ بنی ہمارے جانے کی. مطلب اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے, انہوں نے ان کو نکالا اور آپ کو لے آئے. یہ فواد صاحب کہتے ہیں یہ سوال آپ کا ان سے بنتا ہے, میرے سے تو نہیں بنتا. میں منو کل ہی میں گلے تھا پیر کل ہی رکھا جڑا ہے. سارے عمران خان صاحب کی تقریر تسی سنی ہونی آخری جو لاہور میں کی, انہوں نے آخر میں کہا جن سے یہ غلطی ہو گئی وہ بھی سدھار سکتے ہیں. پتا اشارہ کس یعنی عمران کر لے کرن اسٹیبلشمنٹ دا کہ خدا دا واسطہ جی غلطی ہو گئی ہے تے تسی پھر میرا مطلب ہے منو بیٹنگ پھر کرن دیو. مطلب میں تو نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ بات تو یہی کی نا, میں پنجابی میں تو یہی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے نا کہ یار نو بال کر لو تو میں پھر جڑا ہے ایک اور بال دے دیو. لیکن کیا یہ بات آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خلاف تعلقات کی وجہ سے حکومتیں گھر جاتی؟ یہ بات جو ہے بڑی کلیئر کٹ ہمیں کہا گیا ہے امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ نے ہمیں لانچ کیا ہے. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں, دونوں باتیں کریں. پلیز یہ ان سے پوچھیں کہ کون سی بات, یا ہم امپورٹڈ حکومت ہیں, ہمیں امریکہ نے لانچ کیا ہے, یا ان سے غلطی ہو گئی ہے, یا اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہو گئی ہے. اے فیصلہ انہوں کو کروا لے, جو تو حکم کرے نا میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. خان صاحب یہ اسمبلی کے بارے میں سب کا کہنا تھا دھاندلی, اور یہ الیکشنز پہ جتنا دھاندلی کا شور مچا شاید ماضی میں ہوتا تھا, لیکن اس حد تک 3.5 سال جلسے جلوس ختم کریں اس حکومت کو. دھاندلی زیادہ اسمبلی ہے, دھاندلی سے بنی ہوئی حکومت ہے. دھاندلی تو ختم نہیں ہوئی, صرف حکومت ختم ہوئی. کیا یہ جواز آپ کے خیال میں سیاسی طور پر بنتا ہے کہ فریش الیکشنز کرائیں, ایک ایسی اسمبلی جس پر سوال نہ اٹھے وہ آ کے حکومت بنائے, اور جس کو آئیڈیلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بات ہو جانی چاہیے تھی جب یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ الیکشن فیئر نہیں تھے. لیکن اب اس میں کوئی چیز جو ہے ایک پارشل, ایٹ لیسٹ پارشل کریکشن جو ہے ضرور آئی ہے کہ اس حکومت کو جو ہے جو جوڑا توڑا گیا تھا, کوئی گوند لگا کے یا کوئی ایلفی لگا کے توڑا, وہ ڈسمینٹل ہو گئی. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک نئی حکومت تشکیل ہوئی. جو غلطی 2018 میں ہوئی اس کو پارشلی کریکٹ کر دیا گیا, کمپلیٹلی کریکٹ کیا گیا. میں آپ سے اتنا حد تک اتفاق کرتا ہوں. لیکن اب جو ہے یہ سارا ایفرٹ جو ہے, اگر الیکشن کے لیے, پہلے تو الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھے, یہی کہتے تھے کہ ہم 10 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم نے الیکشن جو ہے وقت پہ ہونے ہیں, یہ ہونے ہیں, وہ ہونے ہیں.
اگر 80 پاور آ گئے ہیں تو الیکشن کی کال پی گئی الیکشن ٹائم کال ایسلی پی گئی. دیکھو ایک ڈیمانڈ سی نا, وہ کہتے سر الیکشن ٹھیک ہوا, اٹس اے فیئر الیکشن, ہم جیتے, اسمبلی مدت پوری کرے گی. آپ کہتے ہیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اٹ از ناؤ آر کال کہ ہم الیکشن کس وقت کراتے ہیں. ہم الیکشن اکتوبر میں کراتے ہیں, اکتوبر میں کراتے ہیں, مارچ میں کراتے ہیں, یا یعنی امیڈیٹلی کراتے ہیں, مڈ ٹرم کراتے ہیں, یا فل ٹرم کراتے ہیں. یہ لیٹ اس ایویلویٹ دا سچویشن اینڈ ویل ہولڈ دا الیکشنز. اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے ہم تمام اداروں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہیلپ کریں گے الیکشن جو ہے اگلے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو پاکستان کے اندر. مطلب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کریں جب آپ کہتے ہیں؟ نہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی میں صرف بات نہیں کر رہا, میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, میں عدلیہ کی بھی بات کر رہا ہوں, میں سیاسی پارٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں, جتنے کمپوننٹس ہیں پاور سٹرکچر کے سب کی بات کر رہا ہوں. سر وہ مسئلہ یہ ہے سر, وہ خالد صاحب جب باہر ہوتے ہیں نا حکومت سے تو سارے کہتے ہیں بڑی زیادتی کی تھی انہوں نے. اب انہوں کو میں ٹرانسلیشن میں نہیں جاتا, انہوں نے مطلب کیا, اور جب موقع ملتا ہے اور وہ اشارہ کرتے ہیں انہوں کی لائن میں سب لا کے لگ جاتے ہیں. انفارچونیٹ ریالٹی پاکستان کی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. آئی ایگری ود یو, میں بالکل آپ سے اختلاف نہیں کرتا. آئی ایگری ود یو. دس جو ایک ٹریڈیشن جو ہے ہمارے یہاں پہ سالیڈیفائی ہو گئی ہوئی ہے, دس شوڈ بی ڈسمینٹلڈ اینڈ اٹ شوڈ بی ڈسمینٹلڈ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. یہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اور رول آف لا ہونا چاہیے. یہاں پہ کسی ایک شخص کا یا ایک ادارے کا یا سیاسی کسی ایک چہرے کا کسی کا بھی یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. حکمرانی نہیں ہونی چاہیے, حکمرانی قانون کی ہونی چاہیے جو پاکستانی عوام کا مظہر ہے, جو 73 کا آئین ہے. ہاں لیکن سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم آئین کو پنچ لائنز کے طور پہ تو ضرور استعمال کرتے ہیں, لیکن جب افیکٹو ریئل پالیٹکس کی بات آتی ہے, سیاست کی بات آتی ہے, حکومتیں گرانے کی بات آتی ہے, بنانے کی بات آتی ہے, سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے آگے لائن میں کھڑے اور ان سے بات چیت. میں اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں کاشف عباسی سب نے حصہ ڈالا ہے. کسی نے کم ڈالا ہے, کسی نے زیادہ ڈالا ہے. لیٹس یہ اس سارے جو ہے اس کو سلسلے کو اس کو یہاں پہ روکیں اور کوئی ایسا سلوشن نکالیں کہ جس سے جو ہے یہ غلطیاں کسی سے بھی ریپیٹ نہ ہوں, جس نے بھی کی ہوئی ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں. اگر آپ خالد صاحب اپوزیشن میں آج ہوتے, حالات آپ کے سامنے, لیٹس ریورس دا رولز. 2018 میں جو ہوا, جو تنقید ہوئی, جس طرح پالیٹکس اگلے 3.5 سال چلی, آپ کے خیال میں بہتر کیا ہوتا؟ الیکشن, فوری الیکشن, ریفارم کے بعد 3 مہینے بعد الیکشن, یا اسمبلی اپنی ٹرم پوری کرے؟ دیکھیں میری تو یہ جو جس طرح یہ بربادی کی ہے انہوں نے 4 سال میں ملک کی, اور جس طرح چوری چکاری کرپشن جو ہے ہوئی ہے وائڈ اسپریڈ پاکستان کے اندر, میں تو ان کو جو ہے جتنا بھی یہ گندا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ڈرائی کلینر بھی ان کو ڈرائی کلین کرنے سے جو ہے وہ چاہے وہ ڈرائی کلین پنڈی میں ہوتا ہے یا کسی اور میں جگہ ہوتا ہے وہ نہ ہو سکتا, میں تو اس حد تک چاہتا. لیکن جو ہے جتنا ملک جو ہے گریوسلی ہرٹ ہو گیا ہوا ہے, اس لیے میں اس کو الیکشن ارلی جو ہے جب میں اپوزیشن میں تھا, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں تصور کر لوں تو میرا یہ سٹینڈ ہوگا. لیکن اب سچویشن میں پھر ریپیٹ کروں گا, اٹ ہیز بین پارشلی ریپیئرڈ. سو لیٹ تھنگس انفولڈ ان نیکسٹ منتھ اور 2, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ امیڈیٹلی ہونے ہیں, مڈ ٹرم ہونے ہیں, یا فائنل ہونا چاہیے. میں ڈیفینیٹلی اس حق میں ہوں کہ ہم نے جو ہم اقتدار میں آئے ہیں, یہ ایک پہلی حکومت ہے جس کی تمام صوبوں میں ریپرزنٹیشن ہے. ہمارے ساتھ بلوچی بھائی بھی ہیں, سندھ کی حکومت بھی ہے, ہمارے ساتھ پختونخوا کی بڑی مستند پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں, پنجاب کی جو ہے پنجاب میں ہماری حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیئرلی رادر کمپلیٹلی ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے. اس کو موقع ملنا چاہیے کہ یہ حالات کو کچھ بہتر کرے اور اس کے بعد الیکشن کروائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. بیک ناظرین, خواجہ آصف صاحب کو آپ نے سنا. اب بات کرتے ہیں شبلی فراز صاحب سے کہ اپوزیشن جو اس وقت ہے, عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہے. شبلی فراز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. شبلی صاحب, سب سے پہلے ظاہر ہے جو ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں, جو ابھی آوازیں آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے, کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اریسٹ ہوں گے زیادہ لوگ, یہ سلسلہ شروع ہوا آپ کے خلاف؟
دیکھیں جہاں تک ایف آئی آرز کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی بھونڈی کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یا لیڈرشپ کو دھمکانے کی یا ان کو ڈرانے کی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جب ہمارے سامنے کاز ایک اتنی بڑی ہو جس میں کہ ہم ملک کی جو وہ ہے فورن پالیسی، ایک آزاد فورن پالیسی، ایک ملک کی خودداری داؤ پہ لگی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو پھر اس میں بہت ہی چھوٹی باتیں ثابت ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ دنوں میں یہ ایک بڑے امریکی چینل پہ ایک ڈیفنس اینالسٹ ڈاکٹر ریبیکا کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے، وہ اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ ذکر یہی کیا ہے، وجوہات بتا دی ہیں کہ کیوں عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، جس میں بنیادی الزام یہی لگایا گیا کہ ہم چائنا کے بہت قریب ہیں، ہمیں وہ قربت کم کرنی ہوگی، ہم رشیا کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کم کرنی ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل پرائرٹیز ہیں، یعنی اگر ہم رشیا کے ساتھ قریب بھی ہوتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب گئے تھے، وہ بنیادی طور پہ تو یہی تھا کہ اپنے ملک کے لیے سستا تیل، 30% سستا تیل اور 30% سستی گندم ہم خرید سکیں. تو ہم نے تو اپنے عوام کے فائدے دیکھنے تھے، ہم نے کسی دوسرے ملکوں کے فائدے تو نہیں دیکھنے تھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ وہ یہ جو جن باتوں کا ذکر میں نے کیا ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، اور ان کو اگر کوآپریٹ نہیں کرنا تو پھر وہ عمران خان کی حکومت کو ہم نے ہٹا دیا. تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہماری فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں، ہماری ملک کی جو انٹرسٹ ہیں اس کا فیصلہ تو کوئی اور کرتا ہے. تو یہ چیز تو ہمیں نہ قبول ہے، نہ پاکستانی عوام کو، نہ ہم اس کو مان سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے جو کاز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو یہ اس چیز سے باخبر رکھنا ہے کہ ان کے جو لیڈرشپ جو کہ ایک کٹ پتلی حکومت بٹھا دی گئی ہے، جو کہ سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اپاہج ہے، اور اس میں جو لیجٹیمیسی ہے وہ بھی بالکل نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں تو ہم نے ملک کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور عوام نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور عوام ہمارے ساتھ ہیں. شبیر صاحب یہ بتائیے گا، الیکشن فرض کریں آپ، اب میں بھی پوچھوں گا کہ کیسے کرائیں گے، کیونکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ الیکشن اگر حکومت کہتی ہے، میں بھی خان صاحب سے بات کرنے کا، ہمارا فیصلہ آپ کے الیکشن کب کرانے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے آپ الیکشن کروائیں گے کیسے؟ دھرنا ہوگا اسلام آباد میں یا صرف لانگ مارچ ہے فی الحال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جہاں تک کہ الیکشنز کا تعلق ہے، ایسی صورتحال جیسے کہ اس وقت ملک دو چار ہے، اس میں سب سے بہتر یہی ہے، ایک جمہوری طریقہ ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں، اور وہ الیکشنز جو ہیں تو فری اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اور اس کا اعلان جلد از جلد ہونا چاہیے، کیونکہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کی انسرٹینٹی کا، اس قسم کی ایک سیاسی بحران کا، اور ایک ایسی حکومت جو کہ اخلاقی جواز ہی نہیں رکھتی ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں لانگ مارچ بھی کریں گے، ہم دھرنا بھی، جو وٹ ایور اٹ ٹیکس. دھرنا ہوگا یا صرف لانگ مارچ ہے؟ نہیں جی، صرف دھرنا بھی، یہ دیکھیں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ہمارے دلوں کے پرائم منسٹر ہیں پاکستانی عوام کے، یہ آخری جو فائنل ڈیٹیلز ہیں وہ تو ان کو معلوم ہے. لیکن جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہدف حاصل کر کے جانا ہے. اور یہ میں ساتھ ہی ساتھ میں کاشف آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پی ایم ایل این کی اس وقت جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کٹ پتلی اور امپورٹڈ حکومت، انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ ان کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں. خان صاحب کی نہ کرپشن کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک ایماندار اور نڈر لیڈر ہے. انہوں نے 2 فرمز ہائر کی ہیں، انٹرنیشنل فرمز ہائر کی ہیں، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے کیریکٹر اسیسینیشن کریں گی. اور اس کام میں یہ لوگ بڑی مہارت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی انہوں نے ججز کے بارے میں اور مختلف، یہ ان کی اسپیشلٹی ہے، اور ان کو کچھ نہیں ملا یہ پرائم منسٹر عمران خان کی کردار کشی کریں گے. اور یہ جو ہے نا، یہ گھناؤنا کھیل جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ملک کی پوری سالمیت کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے جو ایک وہ ہوتا ہے ایک سیاسی استحکام ہے، اس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے.
تو ایسے وقت میں تو قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور ہم یہ بالکل الاؤ نہیں کریں گے. اور ہم جو یہ مارچ شروع کریں گے اور اس کی جو آخری جو اس کا جو ہدف ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں اس ٹائم پر ہم انویل کرتے جائیں گے, کیونکہ اس وقت بات پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں ہے, اس وقت بات پاکستان کے عوام کی ہے, پاکستان ریاست کی ہے, اور ہم اس کے لیے, اس کے دفاع کے لیے ہم سب کچھ کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے فرح بی بی کو ڈیفینڈ کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں. قانون ہے اس ملک میں, قانون کو اپنا راستہ لینے دیں, نیب ہوگی انویسٹیگیٹ کرے گی, قانون کیسز بننے دیں. وائی آر یو ڈیفینڈنگ پرائیویٹ انڈیویجولز؟ افراد کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ قانون کو اپنا راستہ لے دیں. نہیں, ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہ کرتے. دیکھیں کاشف, ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے, لیکن جب اس کو امپلائی یہ کیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے, ان کی حکومت کے ساتھ جوڑا جائے, تو پھر تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو وہ کریں, کلیریفائی کریں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے کہا قانون ہے, کاش عملی طور پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی چیزیں جو ہے اس کا بالکل کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے, جس بھونڈے طریقے سے ایم این ایز خریدے بیچے گئے, جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں کھلڑ بازی, بدماشی اور وائلنس کا استعمال کیا گیا, جس طرح کے اس کو آپ مجھے بتائیں کہ قانون آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر آف دا اسمبلی, نیشنل اسمبلی, وہ جو ہے تو حلف دے گا. تو اس لیے دیکھیں ہمارے کئی چیزیں ہیں جو کہ سوالات اٹھ رہے ہیں, پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات میں اگر مان بھی لوں, میں کہ دیکھیں میرا اپنا ویو ہے ایک پالیٹکس پر, میں ان چیزوں سے اگری نہیں کرتا. جس طرح سندھ ہاؤس میں لوگ لائے گئے, جس طرح ٹکٹ کی آفریں کی گئیں, پیسے اگر لگائے تو, کیونکہ ظاہر ہے وہ کچھ کیسز میں سنا ہے کہ کدھر کس نے کیا کیا, میں نہیں اگری کرتا. میرا خیال غلط ہے یہ سارا. اس طرح حکومتیں نہیں گرانی چاہیے. کل کوئی بھی آئے گا پیسے لے کر آ جائے, پاپولر ان پاپولر ہو جائے, سٹنگ گورنمنٹ انکمبنسی فیکٹر ہمیشہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ فرح بی بی کی ڈیفینس کرنے کا یہ جواب تو نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ ایک فرد ہے. اگر حکومت کو لگتا ہے, آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا, کہیں جی آپ اس کو کیس بنائیں, نیب کریں, جو مرضی کریں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, قانون اپنا راستہ لے, تو زیادہ ڈیفینس بہتر نظر آتی ہے. پرائیویٹ انڈیویجولز کو آپ کو یاد ہوگا, میں ایگری کرتا ہوں کاشف, حسین پہ کیسز تھے, جی پوری ملین ڈیفینس پر نکل آئی بات. اگر آپ بھی یہی کریں گے تو ایسے لگے گا کہ کسی چیز کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. اوکے, دیکھیں اس میں آپ کی بات میں ایک بڑا ریشنل سا آرگومنٹ آپ نے دیا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک کہ پرائیویٹ انڈیویجولز کا تعلق ہے, میں اگر غلط نہیں ہوں تو میں نے خود جیو شاہ زیب کے پروگرام میں نے یہ ان کو سنا ہے, جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بالکل آئیں گے, نیب کی طرف بھی ہم آئیں گے اور پریزنٹ بھی ہوں گے. حالانکہ ہمارے سارے جو کیسز ہیں وہ بالکل ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, لیکن ہم بالکل آئیں گے. نیب جو ہے تو وہ کر نہیں سکتا اور ایف بی آر کو کرنا چاہیے. بہرحال یہ ان کے آرگومنٹس ہیں. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو آفر کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹرائل کے لیے, کسی بھی ادارے کے سامنے جانے کے لیے وہ خود والنٹریلی وہ جائیں گے. آخر میں شبلی صاحب ذرا پولیٹیکل بات ایک اور, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے, جی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کوئی راستہ کھلا ہے؟ کیونکہ عموماً پاکستانی پالیٹکس میں یہ رول تو رہا ہے کہ الیکشنز اگر ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کو سارے اداروں کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے گی. کوئی ہے رابطہ آپ کا؟ دیکھیں کاشف, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ, یا جس کو آپ پاکستان فوج کہہ لیں, ہمارا نہ جوڈیشری کے ساتھ, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ایشو ہے نہیں. ہم وی ہولڈ آر آرمڈ فورسز ان ہائی اسٹیم. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے یا ہم کوئی ایسا قدم نہیں لیں گے جس سے کہ ہماری فوج, جو کہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ وہ ویکن ہو, وہ کمزور ہو, جس طرح کہ آج کے اس کلپ میں بھی کہا گیا کہ ان کی بہت بڑی آرمی ہے. تو ہم اس چیز پہ تو بڑے کلیئر ہیں, ہماری پارٹی, ہماری لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب الیکشنز کی جہاں تک بات آئے گی تو اوبیسلی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے تو ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے تو ان کے ساتھ رابطے بھی کریں گے, اور ان کو جو ہے تو ہم ان کے ساتھ جو بھی سچویشن ہوئی اس کے مطابق ہم اس کو ڈیل کریں گے. ابھی رابطہ ہے شبلی صاحب کوئی؟ دیکھیں جی, ناٹ ٹو مائی نالج, آئی ول بی ویری آنیسٹ, ابھی نہیں ہے. لیکن
ضرورت پڑی تو ظاہر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کریں گے. دیکھیں ہمارے آبجیکٹیو جو ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ایک آزاد خود مختار پاکستان بنانے کا، الیکشنز کا فری فیئر اور فوری الیکشنز، یہ ہمارے ہدف ہیں. اور تیسری چیز ہماری یہ ہے کہ یہ جو لیٹر ہے اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن ٹرانسپیرنٹ بننا چاہیے جس کی کہ پبلک ہیئرنگ ہو. یہ ہماری 3 بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہم چاہیں گے، ہم ان کو پرسو کریں گے اور یہ ہماری پرائورٹی لسٹ ہے. یہ آپ کی پرائورٹی لسٹ ہے. بہت اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.